अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान में और मशरक़ वस्ती में 30 अक्टूबर 2024 बुध का दिन ख़त्म हो चुका है। अमेरिका में अभी दोपहर है, बहुत ही खूबसूरत दिन है और जिसे कहते हैं ना ऑटम कलर्स, जो ख़ज़ां के ऑटम के कलर्स हैं वो बहुत ही खूबसूरती से हर तरफ डिस्प्ले हो रहे हैं। नेचर की खूबसूरती जो है वो आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कोई अगला वीलॉग मैं किसी जंगल के अंदर या किसी ऐसी सड़क किनारे बैठ के करूँ कि आपको वो खूबसूरत कलर्स जो हैं ऑटम के दिखा सकूँ। तहाँ मैं 24 चूँकि मैं फिरता रहा हूँ, पूरा एक दिन मैंने वीलॉग जब नहीं किया, 1 दिन के बाद मैं इसमें लौट रहा हूँ, तो मैं मुसलसल पढ़ता भी रहा हूँ और जगह-जगह मैं फिरता रहा हूँ। और चूँकि 24 घंटे के बाद मैं वीलॉग कर रहा हूँ, तो बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के हवाले से, मशरक़ वस्ती के हवाले से, जो इस वक़्त मेरे सामने हैं। फॉर इंस्टेंस इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का सिलसिला जो है, वो खुल गया है और पिछले 2-3 दिन में ही दूसरी दफ़ा उनकी अपनी हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने उनसे मुलाकात की। बैरिस्टर जो शुएब शाहीन हैं, उनकी भी उनसे मुलाकात हुई और भी लीडर्स की, मरवत को भी बैरिस्टर शेर अफज़ल मरवत जो हैं, उनको भी मुलाकात का मौका मिला और भी लीडर्स को उनसे मुलाकात करने का मौका मिला। तमाम बाज़ लीडर्स जैसे अली मोहम्मद खान साहब हैं, उनको मुलाकात का मौका नहीं मिला। अली मोहम्मद खान साहब ने उस हवाले से एक अलग वीडियो की है, बड़े ग़ैज़-ओ-ग़ज़ब में, और वो ये समझते हैं कि जेल अथॉरिटीज़ ने उनकी मुलाकात नहीं होने दी। मुझे शक है कि जेल अथॉरिटीज़ का मामला यहाँ पे नहीं है, यहाँ किसी और किस्म के पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं। बहरहाल इसके अलावा नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, वो अमरीका के अंदर किस किस्म की मुलाकातें करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, उसके हवाले से क्या स्पेकुलेशंस और रूमर्स हैं, वो भी इस वक़्त मेरे सामने हैं। उनकी अपनी साहिबज़ादी जो हैं, वो लाहौर और पंजाब में हिंदुस्तान के साथ किस किस्म के गुडविल जेस्चर्स कर रही हैं, उसकी सिग्निफिकेंस और अहमियत क्या है, वो भी मेरे सामने है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों ने काज़ी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ मिडल टेंपल जो इन है उसके बाहर मुज़ाहरा किया, प्रोटेस्ट किया, उनके खिलाफ एफआईआर्स दर्ज होंगी, उनके पासपोर्ट कैंसल होंगे, उनके एनआईसी कार्ड जो हैं वो कैंसल कर दिए जाएंगे। काज़ी मोहसिन नकवी साहब को बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि ये कितना एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है और ये ट्रांस नेशनल रिप्रेशन की एम्बिट के अंदर फॉल करता है। बहरहाल इसी तरह से कुछ और भी डेवलपमेंट्स, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं। उससे हमें क्या पता चलता है और इस तरह की और भी बहुत सी डेवलपमेंट्स जो हैं वो इस वक्त मेरे सामने हैं। ताहम इन तमाम डेवलपमेंट्स की तरफ चलने से पहले, सबसे पहले मैं थोड़ा-सा ज़िक्र कर दूँ इसराइल का, जहाँ गुज़िश्ता 24 घंटे में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें 5 परमानेंट मेंबरान और 10 गैर मुस्तकिल मेंबरान हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, उन्होंने इकट्ठे होके 15-0 से इसराइल को वार्न किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो पैलेस्टीनियंस के लिए रिलीफ एजेंसी है, UNRWA, UNRWA, उसके उसके स्ट्रक्चर को इसराइल डिसमेंटल ना करे। ये एक बड़ा रेयर कंसेंसस है जो आपको अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में देखने में आया है। यानी अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया और फ्रांस ने इकट्ठे होके इसराइल को सेंसर किया है। गुज़िश्ता 1 बरस में हमने इस किस्म की कोई सूरत हाल नहीं देखी। अब इसराइल की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने इसके तौर पे जवाब ये दिया है उन्होंने कि हम UNRWA जो है उसके अंदर चूँकि दहशतगर्द हैं, हम और यूनाइटेड नेशन की बहुत सी अल्टरनेटिव्स एग्ज़िस्ट करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, जैसे कि यूनिसेफ है और भी बहुत सी एजेंसीज़ का इसराइल की फ़ॉरेन ऑफ़िस जो है उसने कहा इस वक़्त इसराइल एक अंडर प्रेशर आया है। मैं यहाँ पे बात, मुँह छोटा बात बड़ी मैं कर दूँ, बिकॉज़ एनालिसिस वही होता है जो वक़्त से बहुत पहले दिया जाए। जब एक आपके सैलाब या तूफ़ान या सुनामी जो है वो आपके दरवाज़े के ऊपर खड़ी हो या आपको नज़र आ रही हो कि आ रही है, तो उस वक़्त वो एनालिसिस नहीं होता, वो एक फैक्ट्स आप स्टेट कर रहे होते हैं। एनालिसिस वो होता है जो बहुत पहले आप चीज़ों को देख लें और भांप लें। गुज़िश्ता 1 बरस के जो वाक़यात हुए हैं, खौफ़नाक वाक़यात हुए हैं, उसके नतीजे में इसराइल की रियासत मुस्तहकम नहीं हुई, पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। इसराइल को अपनी बढ़ती हुई कमज़ोरियों का पहले भी एहसास था, इसीलिए उनको अब्राहमिक एकॉर्ड चाहिए था। मैंने पिछले व्लॉग्स में एक्सप्लेन किया कि इसकी अहमियत क्या है। लेकिन अब इसराइल के जो ख़तरात हैं, उसके चैलेंजेस जो हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जिस पॉलिटिक्स पे वो खेल रहे थे, इस बावजूद इसके कि दुनिया की सबसे ताकतवर जो लॉबी है, ज़ायनिस्ट लॉबी, जिसका मुकम्मल कंट्रोल है इस वक़्त अमेरिका के, बरतानिया के, यूरोप के पॉलिटिकल ढांचे पे, इक़्तिसादी ढांचे के ऊपर, जो IMF, वर्ल्ड बैंक, इन तमाम जगहों पे भी उनका बहुत कंट्रोल है, मीडिया को कंट्रोल करते हैं। इस तमाम तक कंट्रोल के बावजूद जो गुज़िश्ता 1 बरस के ट्रेजिक वाक़यात हैं, उन्होंने इसराइली लॉबी की पॉलिटिक्स को बड़ा कमज़ोर कर दिया है और आने वाले वक्तों में आपको इसके असरात और नेसेसरी एडजस्टमेंट जो हैं वो आपको नज़र आएँगे। अब मैं चलूँगा पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स की तरफ, लेकिन आपको रिमाइंड करवाऊँगा कि इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया
تو اسے سبسکرائب کریں، اسے جوائن کریں، بیل آئکن پہ کلک کریں. ابھی اس پہ 598,000 میں سے 5,98,000 سے زیادہ اس کے اوپر سبسکرائبر اور فالوورز ہیں. تھوڑی سی ہمت کریں تو 31 اکتوبر کی رات تک یا 1 نومبر کی مارننگ تک ہم 6 لاکھ کا جو ایک میجیکل فگر ہے اسے ہم کراس کر سکتے ہیں. اب میں چلتا ہوں پاکستان کی ڈیولپمنٹس کی طرف. جیسا میں نے پہلے کہا کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا اور ان کی پارٹی کے بہت سے لیڈرز نے ان سے ملاقات کی. ان کی اپنی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ نے ملاقات کی، اس کے علاوہ شعیب شاہین صاحب نے ملاقات کی، اور بڑے عرصے اور مدتوں کے بعد بیرسٹر شیر افضل مروت جو ہیں ان کو بھی ملاقات کرنے کا موقع ملا. سب سے پہلے بیرسٹر شیر افضل مروت نے اس کے بعد کیا کہا؟ بیرسٹر شیر افضل مروت نے ایک تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان کو یہ بتا دیا، اور باقی لوگ بھی اس وقت موجود تھے، کہ یہ جو پروٹیسٹ اور احتجاج کیا گیا ہے یہ پراپرلی آرگنائز نہیں تھا، اس میں پوری رضامندی نہیں تھی، اس میں بڑی کنفیوژن تھی، لوگوں کو موبلائز نہیں کیا گیا، اور احتجاج کی کوئی اسٹریٹجک ڈائریکشن نہیں تھی. تاہم جو کچھ بھی احتجاج ہوا ہے وہ علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے مرہون منت ہے، انہوں نے اس کے لیے ذاتی طور پر بڑی کوشش کی. اس کے بعد کویشچن آنسرز بھی ہیں، ان سے سوالات پوچھے گئے. بڑے اچھا، ہمیشہ وہ سوٹ اور جیکٹ وغیرہ پہنتے ہیں، لباس کے معاملے میں بہت خوش لباس ہیں. تو شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ میں چونکہ کسی اور کمیٹی میں نہیں ہوں، اس لیے جو پروٹیسٹ کمیٹی ہوگی، احتجاج کی کمیٹی ہوگی، اس میں ہوں گا. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. اب میں آتا ہوں زیادہ سگنیفیکنٹ اور سبسٹینٹیو چیز کی طرف. جو شعیب شاہین صاحب ہیں، جو پہلے اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اور اب پاکستان تحریک انصاف کے کامیاب کینڈیڈیٹ اسلام آباد سے، شعیب شاہین صاحب نے اور علیمہ خان صاحبہ کی جو ویڈیو ٹاکس ہیں، اس کے بعد انہوں نے جو پریس ٹاک کی، اس میں جو قدر مشترک ہے کہ دونوں نے ایک بار پھر اس بات کو دہرایا کہ کس طرح سے 3 اکتوبر سے لے کر جب تک عمران خان سے دوبارہ پروسیس ہوا ہے، عمران خان صاحب کو تقریباً 20-21 دن جو ہے کس طرح سے قید تنہائی میں رکھا گیا، کس طرح سے ان کو انفیکٹڈ پوائزنس قسم کا فوڈ دیا گیا، کھانا دیا گیا، جس کی نتیجے میں ان کو الٹیاں لگتی رہیں، لوگوں کو اور میڈیکل ڈاکٹرز وغیرہ کو انفارم نہیں کیا گیا، کس طرح سے ان سے ایکسرسائز مشین چھین لی گئی. پہلے 5 دن کی بجلی بند ہونے کی بات تھی، اس دفعہ میں نے سنا کہ کہا گیا کہ 10 دن کے لیے ان کے سیل کی بجلی جو ہے وہ بند تھی، ان کو اخبار نہیں تھا. ان تمام چیزوں کا ذکر کیا. لیکن زیادہ سگنیفیکنٹ جو بات ہے، جو ان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے یہ بھی جواب دینے کی کوشش کی کہ عمران خان کے حوالے سے جو افواہیں پی ایم ایل این کے لیڈرز خواجہ آصف اور بہت سے پھیلا رہے ہیں کہ ان کی کوئی ڈیل جو ہے ان سے ہوئی ہے، یہ ڈیل کی کوشش ہے، یہ ڈیل ان سے ہو رہی ہے پاکستان کے جنرل صاحبان کی، یہ بات بالکل غلط ہے. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان بالکل ڈیل نہیں کریں گے. اب اس کے اوپر ظاہر خاصی بحث ہو چکی ہے. میں اس کے اوپر ایک ڈفرینٹ اینگل سے اس کے اوپر ایک کانسیپٹ آپ کے سامنے پلیس کرنا چاہتا ہوں، جو میرے اس تھم نیل کا عنوان بھی ہے اس ویڈیو کا. ڈیل یہاں پہ کس کو چاہیے؟ ڈیل عمران خان کو چاہیے جو جیل میں ہے، یا ڈیل جنرل عاصم منیر ان کے جرنیلوں کو چاہیے مستقبل کی طرف؟ بہرحال وہ ایک ادارہ ٹائپ چیز ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر کے حالات اور ان کے اپنے حالات کس قسم کے ملک کے. ان کو اس میں سے 2 چیزیں چاہیے. ایک ان کو سیف پیسج چاہیے اس سیاسی صورتحال سے، دوسرا ان کو جو ڈیل چاہیے. جنرل عاصم منیر کی تو فوری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک پاپولرلی الیکٹڈ سیاسی ڈھانچہ اور لیڈر جو ہے وہ ان کو ایکسٹینشن دے دے. یہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ 3 سال سے 2.5 سال سے جس ڈھانچے کو وہ چلا رہے ہیں، شریف زرداری کے ڈھانچے کو، اس کو بہت دیر تک کھینچنا جو ہے وہ ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا. پاکستانی سیاست کے اندر اور ذرائع ابلاغ میں جو لفظ ڈیل ہے یہ ایک بڑا گندا لفظ ہے. ڈیل کا مطلب ہے کہ کوئی جرم کیا جا رہا ہے، سودے بازی کی جا رہی ہے، اصولوں کو اور اقدار کو آپ نے پامال کر دیا، آپ نے کمپرومائز کر لیا. اصل میں پالیٹکس میں ہمیشہ ڈیل ہوتی ہے. پالیٹکس از دی آرٹ آف ڈیل میکنگ. اور عمران خان کو کیا ڈیل چاہیے؟ اور ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کے کیا انٹرسٹ کسی ڈیل سے، کسی کو دونوں سائڈ جب ڈیل کرتی ہیں تو اس میں سے نکلتا کیا ہے. عمران خان کو کیا چاہیے؟ عمران خان کو فروری 2024 کے الیکشن کے ریزلٹس کا ایک ایکسیپٹنس اور اپروول کسی نہ کسی فارم میں چاہیے. عمران خان کو اس پورے پروسیس کی ایک جوڈیشل اسکروٹنی چاہیے. عمران خان کو آزاد عدالتیں چاہیے. عمران خان کو اپنے لوگوں کو جو جیلوں میں پڑے ہیں ان کے کیسز ختم کرنے ہیں، وہ کیسز ختم کروانے. اور عمران خان کو ایک ریفارمڈ ملٹری سٹرکچر چاہیے جہاں فوج پاکستان کی پولیٹکس کو کنٹرول نہ کرے. عمران خان کی ڈیمانڈز اور دوسری طرف جنرل عاصم منیر جنہیں ایکسٹینشن چاہیے، ان کے
درمیان में मीटिंग पॉइंट कैसे आएगा, ये असल में पिवटल फंडामेंटल क्वेश्चन है, जिसका इस स्टेज पे किसी के पास भी जवाब नहीं है। मैं आपको याद करवाऊंगा कि स्कूल के ज़माने में आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि मैथ्स का एक क्वेश्चन हुआ करता था पाकिस्तान पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में, जिसमें 2 ट्रेनों का सवाल होता था कि एक ट्रेन चली है पॉइंट ए से, वो 40 मील की रफ्तार से चली है, और दूसरी चली है 35 मील फी घंटे की रफ्तार से, और ट्रैक अगर इतना लंबा है तो उनकी मीटिंग पॉइंट उनका क्या होगा। डील के अंदर जो नेगोशिएशन है, अब ज़ाहिर है मुलाकातों का रास्ता भी खोला गया है। जनरल आसिम मुनीर को अपने लिए एक डील चाहिए, इमरान खान को भी एक डील चाहिए, लेकिन आसिम मुनीर को ज़्यादा अशद ज़रूरत है उस डील की, इमरान खान से भी ज़्यादा। इमरान खान तो अपना पॉइंट जो है वो प्रूव कर चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर ने तो अभी कोई चीज़ बर्दाश्त की ही नहीं है, उनको तो कुछ उन्होंने कुछ सहा ही नहीं है। समझता हूँ ये बड़ी ज़्यादती की बात है कि पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि जो कुछ भी करना है वो इमरान खान ने अपने ज़हन की ताकत से या कुर्बानियाँ दे के या मुसीबतें सह के ही करना है। बाकी सबको भी तो सोचना है ना। सबसे पहला तो काम ये है जो आपको करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए, कि हमें लफ़्ज़ एस्टैब्लिशमेंट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, हमें लफ़्ज़ जनरल आसिम मुनीर इस्तेमाल करना चाहिए। जनरल आसिम मुनीर को यहाँ पे डील चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को डील नहीं चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट एक बहुत बड़ी टर्म है, फ़ौज एक बहुत बड़ी टर्म है, हमें फ़ोकस करना चाहिए कि यहाँ पे जनरल आसिम मुनीर, उनके साथ चंद जर्नैल जो हैं, अपने मुस्तक़बिल के लिए उनको एक डील चाहिए, एक्सटेंशन चाहिए, सेफ़ पैसेज उनको चाहिए। जब आप इस पे आएँगे, और ये बहुत, मैं बार-बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, झगड़ा पाकिस्तान फ़ौज के साथ नहीं है, झगड़ा आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के साथ नहीं है, झगड़ा फ़ौज का जो पॉलिटिकल कंट्रोल है। आज फ़ौज ने तमाम इदारों के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। वो पेमरा भी कंट्रोल कर रहे हैं, वो नादरा भी कंट्रोल कर रहे हैं, वो पीटीए भी कंट्रोल कर रहे हैं, जर्नैल साहिबान, वो इसे कहते हैं अदालतों को भी कंट्रोल कर रहे हैं, सेशन कोर्ट्स को, हाई कोर्ट्स को, नेशनल असेंबली को, पार्लियामेंट को, तमाम टेलीविज़न चैनल्स को वो कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो कंट्रोल है जनरल साहिबान का, इसके खिलाफ हमारी जद्दोजहद है। इसका मतलब है कि हमारे पास रिफ़ॉर्म के आइडियाज़ होने चाहिए कि फ़ौज को पॉलिटिक्स से अलग करने के लिए किस किस्म के आइडियाज़ हैं। मैंने नहीं देखा अभी तक इस पे किसी ने कोई आर्टिकल लिखा हो। चले पाकिस्तान के अंदर बहुत खौफ है, उठा के ले जाते हैं, तो पाकिस्तान से बाहर बरतानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर जो यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टोरल कैंडिडेट्स हैं, कोई प्रोफेसर और फैकल्टी मेंबर हैं, उनका भी मैंने कोई ऐसा पीस नहीं देखा। लोग अजीब-अजीब किस्म की चीज़ें लिख रहे हैं, मतलब अव्वल तो लिखी कुछ नहीं रहे ख़ास। यहाँ तो गौर ये करने की बात है कि आप फ़ौज को पॉलिटिक्स से अलग कैसे करेंगे? पहले आप आइडियाज़ को डिफ़ाइन तो करेंगे ना, सिर्फ़ नारे मारने से और गालियाँ निकालने से काम जो है वो नहीं चल सकेगा। अगर हम लोग कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए, सेमिनार्स के ज़रिए, पॉलिसी पेपर्स के ज़रिए, लंबे-चौड़े डिटेल्ड जो एनालिटिकल पीसेस हैं, उसके ज़रिए ये नैरेटिव हम डेवलप करेंगे कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में फ़ौज को अलग करने का क्या तरीका हो सकता है, उसकी क्या सजेशंस और प्रपोज़ल हैं, तो यकीन मानिए इमरान खान को बहुत जल्दी बहुत बेहतर डील जो है वो मिल सकेगी। इस हवाले से कुछ काम हो भी रहा है। ये जो अमेरिकन कांग्रेस के अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस और लेटर्स हैं जो लिखे जा रहे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा ये आपको क्लैरिफाई करूँ कि ये जो एक पाकिस्तानी हम सब का कॉन्सेप्ट है कि इमरान खान तनहा कैद-ओ-बंद की सोबतें भी बर्दाश्त करे, गर्मी सर्दी उसको गंदा खाना खिलाएं, वोमिटिंग हो, उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, एक्सरसाइज नहीं कर सकता, अखबार नहीं पढ़ सकता, और वो चूँकि उसके बाद भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा और वो किसी किस्म की डील ऑफ़र नहीं करेगा। ठीक है, उसने डील ऑफ़र नहीं की, लेकिन इसमें हमने सारा का सारा जो मलबा और वज़न है और तमाम सा ज़िम्मेदारी जो है वो इमरान खान पर डाल दी। असल में तो इमरान खान के हाथ आप तब मजबूत करेंगे, जैसा कि मैंने अभी कहा, जब हम एक पैरेलल अल्टरनेटिव आइडियाज़ की वर्ल्ड क्रिएट करेंगे कि पाकिस्तान में अगर जर्नैल हुकूमत नहीं करेंगे और पाकिस्तानियों को इस तरह से हाँका नहीं जाएगा जर्नैलों के ज़रिए, तो फिर पाकिस्तान का अल्टरनेट, अदरवाइज़ हमारे पास उसका पॉलिटिकल विजन क्या है, हमें उस विजन को स्टेट करना है, लिखना है, बताना है, उसे सामने लेकर आना है। और इसी सिलसिले में ये जो कांग्रेस के लेटर लिखे जा रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हाउस रेजोल्यूशन 901, डोनाल्ड लू की हेयरिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। मैं आपको बताऊं, टेक्निकली स्पीकिंग, मैंने उस वक्त भी वीलॉग्स किए थे, वो हो गया पाकिस्तान में, वो एक बहुत बड़ा, उसको शेप इस तरह से किया गया कि बहुत बड़ी चीज़ थी। हाउस रेजोल्यूशन 901 जो है वो एक नया नैरेटिव पैदा हुआ है अमेरिका के अंदर। उसके बाद से ये जो उसके पहले जो ग्रेग कसार का लेटर था, उसके बाद जो इसे कहते हैं ये ग्रेग कसार लेटर, जिस पे 62 कांग्रेसमैन ने साइन किए हैं, और अब जो इसे कहते हैं वाइल्ड जेम्स लेटर है, उसकी अगर आप तहरीर को देखें, जिसके ऊपर भी 20 के करीब सिग्नेचर हुए हैं, लेकिन कोशिश की है कि 60, 70, 80 सिग्नेचर इसके ऊपर हों। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? जब आप इसको एक छोटे लिमिटेड बचगाना माइंड से देखते हैं तो आपको ये लगता है कि यार इसका नतीजा कोई नहीं निकला, इतने लेटर आ गए हैं, इससे इमरान खान की रिहाई नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट को कोई बचत नहीं हुई पाकिस्तान में।
اصل میں امریکہ کے اندر جو مین طاقت ہے اور جس کے اوپر پاکستان کی اشرافیہ اور ایلیٹ کا تمام تر دار و مدار ہے، اس کے اندر ایک نیا نیریٹو سٹیپ بائی سٹیپ شیپ کر رہا ہے۔ یہ جو لیٹرز ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں، یہ ٹویٹر کے اوپر اویلیبل ہیں۔ جو ابھی لیٹسٹ لیٹر ہے، جو پہلے گریگ کسار کا لیٹر ہے، اس پہ میں نے پروگرام بھی کیا تھا، اس کے بعد یہ جو ابھی لیٹر ہے، یہ وہ لیٹر ہیں جو پاکستان کی سیاست کے فیکٹس کو سٹیٹ کر رہے ہیں، اور ان فیکٹس کے اوپر اپنی مہر ثبت کر رہے ہیں امریکن کانگریس مین۔ اور اب یہ جو نیا لیٹر چل رہا ہے، اور جیسے جیسے یہ ان کے اوپر اپنی مہر ثبت کر رہے ہیں، یہ نئے فیکٹس جو ہیں وہ امریکہ کے اندر، جو سب سے امپورٹنٹ ملک ہے پاکستان کی اشرافیہ کے لیے، اس میں یہ نئے فیکٹس جو ہیں ایکسیپٹ ہو رہے ہیں۔ ایک نیا بیانیہ جو ہے وہ یہاں کے اوپر بن رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جو جیمز وائلڈ جیمز لیٹر ہے، اس کی بڑی سگنیفیکنس اسٹیج کے اوپر ہے، کیونکہ اس وقت سبھی کانگریس مین، ویسے تو الیکشن ہو رہے ہیں کانگریس کے بھی، لیکن اس میں سارے ہی کانگریس مین جو ہیں وہ خطرے میں نہیں ہیں۔ جو کانگریس مین سوئنگ اسٹیٹس کے اندر ہیں، جو سینیٹرز اور جو کانگریس مین سوئنگ اسٹیٹس میں ہیں، میں کسی اگلے ویلاگ میں آئیڈینٹیفائی کروں گا ان کے نیم اور ان کی اسٹیٹ سے، پاکستانی امریکنس کو چاہیے کہ انہیں اپروچ کریں اور انہیں باور کروائیں۔ اور اگلے 4-5 دن اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ مجھے یہ پتہ چلا ہے، بالکل میں وثوق سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کانگریشنل ٹیمز مسلسل کام کر رہی ہے، باوجود اس کے کہ الیکشن ہونے ہیں 5 تاریخ کو، لیکن کانگریشنل ٹیمز کام کر رہی ہیں۔ اور اس وقت اگر آپ اپنے ریپبلکن ڈیموکریٹک جو سینیٹرز اور کانگریس مین ہیں، جو سوئنگ اسٹیٹ میں ہیں اور جو اپنے سیاسی مستقبل کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں، اگر آپ انہیں اپروچ کریں گے تو وہ زیادہ ایمیبل اور ریسیپٹیو مائنڈ سیٹ کے اندر اس اسٹیج کے اوپر ہیں۔ اب پتہ نہیں میری بات کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ میں آپ کے کامنٹس دیکھوں گا، اور اگر مجھے لگے کہ میری باتیں کلیئر نہیں ہوئی تو میں اگلے ویلاگ میں ان کو زیادہ کلیئر کروں گا۔ بٹ لیٹ می اسٹیٹ ونس اگین، پاکستان کے اندر جھگڑا فوج ورسز سویلین نہیں ہے۔ پاکستان میں جھگڑا ہے اشرافیہ کا اور ایلیٹ کنٹرول ہے، جو پہلے ان کا پنجاب پولیس پہ تو تھا ہی۔ ہم یہ تو نہیں کہتے نا کہ پولیس کر رہی ہے سب کچھ، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ اب نئی نارم یہ اسٹیبلش ہوئی ہے کہ پاکستان کی جو اشرافیہ اور پولیٹیکل کلاس ہے، اس نے فوج کے اوپر مکمل کنٹرول جو ہے وہ حاصل کر لیا۔ یہ ایک ایلیٹ کیپچر ہے۔ اس ایلیٹ کیپچر کی امپورٹنس ساتھ، اور ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو باہر سے جوڑ لیا ہے، جو مغربی دنیا کے یا سامراج کے جو انٹرسٹ ہیں اس کے ساتھ انہوں نے اپنی طاقت کا چھکڑا لگا دیا ہے، اور وہاں سے اپنی طاقت کو یہ ڈیرائیو کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اس پہ ہم بہت بحث کر چکے ہیں کہ جو اشرافیہ ہے پاکستان کی، جو رولنگ ایلیٹ ہے، جس میں جرنیل بھی ہیں، جس میں شریف زرداری خاندان بھی ہیں، یہ ہولی اینڈ سولی ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے اپنے سروائیول کے لیے IMF کے اوپر، ورلڈ بینک کے اوپر، ایشین ڈیولپمنٹ بینک پہ، پیرس کلب کے اوپر، یہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہیں۔ اچھا، ایٹ دا سیم ٹائم اس کے علاوہ اگر کسی کے ذہن میں خیال ہے کہ ان کا جو ریلیشن شپ ہے سعودی عرب سے، UAE، متحدہ عرب امارات سے اور قطر سے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے ویسٹرن تھنکنگ کے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ویسٹ کے اندر اس آرگومنٹ کو جیت لیں گے تو سعودی عرب، قطر، UAE اور ایون چین جو ہیں وہ ان کے ساتھ احتیاط سے ڈیل کریں گے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے، اگر میں سمجھا سکوں تو بڑا اچھا ہے، اگر نہیں سمجھ سکے دوبارہ میں اس کی حوالے سے کوشش کروں گا۔ اب میں چلتا ہوں مریم اور نواز کی ایکٹیویٹیز کی طرف۔ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں آفیشیل پوزیشن تو جو بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ان کے کوئی دوست ہیں سعید صاحب، ان کی اہلیہ کی ڈیتھ ہو گئی، کچھ ان کو انہوں نے جو ہے تعزیت کرنی تھی، کچھ اور ان کے اس قسم کے مسائل ہیں۔ واشنگٹن میں ٹھہرنے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ نیو یارک کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہیں۔ لیکن ایک بڑی کنفرمڈ قسم کی جو رومر ہے، خاصی اسٹرانگ جو رومر ہے، وہ یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں کسی نے یہ یقین دلایا ہے کہ ان کو کوئی تقریباً 40-45 منٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مل سکتے ہیں، اور ریپبلکن پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لابسٹ ہے نیا، وہ بھی اس حوالے سے کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ ملاقات ان کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ہاں، ملاقات کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ 1 لاکھ، سوا لاکھ، $1.5 جو ہے وہ کسی کانگریشنل جو پریزیڈنشل جو کیمپین ہوتی ہے اس میں فوری طور پہ آپ رکھے پیسے تو آپ کو مل ہی جاتے ہیں 40-45 منٹ۔ $1,00,000 دینے کی بات ہے، $1.5 دینے کی بات ہے، اور وہ نواز شریف کے لیے اور جو ان کے بیکر اور سپورٹر ہیں، اس میں خود پاکستان کے جنرل صاحبان ہیں، ان کے لیے بہت مشکل کام نہیں۔ اب نواز شریف صاحب اس ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین سے مل کے اگر ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، اب یہ کنفرم نہیں ہے بالکل، میں بتا رہا ہوں کہ ایک اسٹرانگ رومر ہے، تو نواز شریف صاحب اس سے کیا حاصل کر پائیں گے، یہ آئی لیو اٹ ٹو یور امیجنیشن۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان کے سسٹم کے اندر ایک بہت بڑی ہائپ بن چکی ہے۔ ہائپ یہ بن گئی ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو خود سے یہ کنونس کر لیا ہے کہ جب اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو پورے پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے گزشتہ 30 مہینوں میں، اسے ڈونلڈ ٹرمپ تن تنہا سنگل ہینڈیڈلی اسے ریورس کر دیں گے۔ عمران خان کو رہائی مل جائے گی، اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ پرائم منسٹر بن جائیں، عدالتیں آزاد ہو جائیں گی، جنرل صاحبان نہ کر رہے ہوں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔
امریکن سسٹم کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فارن پالیسی کی حد تک پریزیڈنٹ بہت حد تک انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، لیکن پوری کی پوری جو سوچ ہے سی آئی اے کی، سینٹ کام کی، ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی، امریکہ کی جو اس وقت انٹرسٹ ہیں وزا وز چائنا، انڈیا اینڈ پاکستان، وہ ایک دم ان کو آ کے ڈونلڈ ٹرمپ ڈسمینٹل نہیں کر سکتے۔ تو چونکہ پاکستان میں یہ خطرہ ان کو محسوس ہو رہا ہے، اس لیے جرنیل صاحبان نے بھی ایک بڑے مہنگے لابس کے اوپر بہت انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، اور ظاہر ہے $1,25,000 آپ کسی کو دیں گے تو آپ کو $5,000-6,000-7,000 میں بہت اچھا، بہت ہی ہارورڈ کولمبیا کا جو فریش گریجویٹ ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے ایز اے ریسرچ ایسوسیٹ۔ تو آپ 5 بھی اگر ہائر کر لیں تو آپ $25,000 سے $30,000 میں ہائر کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے لابسٹ اس حد تک تو اپنا ایک افیکٹ ڈالے گا، جس لیے اس کو جنرل صاحبان نے ہائر کیا ہے۔ لیکن یہ ساری کی ساری ایک ہائپ اس چیز کے اوپر بلڈ اپ ہوئی ہے کہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ ہی میٹر کرتے ہیں۔ ایکچولی جو پروسیس ہے نیریٹو کو چینج کرنے کا، جو میں نے جہاں کانگریس کی طرف اشارہ کیا، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب آئیں، اگر نواز شریف صاحب تو چلے جو کر رہے ہیں امریکہ میں، ان کی صاحبزادی کی بھی ایکٹیویٹیز کو آپ دیکھیں، بہت ضروری ہے۔ پہلے ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کے فائنانس منسٹر سے پوائنٹڈلی کوشچن پوچھوایا گیا ریجنل ٹریڈ کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑا انسین ہے کہ ہمارا ریجنل ٹریڈ نہیں ہے، اشارہ ان کا ہندوستان وغیرہ کی طرف تھا، اور ہونا چاہیے، کوآرڈینیشن ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ڈان اخبار نے پتہ نہیں فرمائش پہ ایک ایڈیٹوریل میں لکھا جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کے طاقتور حلقے جو ہیں وہ اس قسم کی ٹریڈ انٹیگریشن کے خلاف ہے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے جو ڈان نے لکھا ہے، یہ فیلڈ انالیسس ہے۔ پاکستان کے طاقتور حلقے ناک رگڑ رہے ہیں اور سرنڈر کر چکے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بقا ہی اس چیز میں ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ان کو ٹریڈ انویسٹمنٹ ملے تاکہ مغرب اور امریکہ خوش ہوں، سعودیز بھی خوش ہوں، قطری بھی خوش ہوں، متحدہ عرب امارات بھی اس حوالے سے خوش ہوں۔ لیکن ان کو ہندوستان سے اس قسم کی کوئی ڈیل جو ہے وہ مل نہیں پا رہی، بیکاز ہندوستانی زیادہ اسمارٹ، کلیور اور اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، اور وہ غور سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر حالات کس قسم کے ہیں۔ جو ان کے فارن منسٹر جب یہاں پہ آئے ایس جے شنکر SCO سمٹ کے وجہ پہ، تو انہوں نے پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر آپٹکس انہوں نے ڈسپلے کیے، لیکن وہ اپنا ہر قدم پھونک پھونک کے اٹھائیں گے۔ اب اسی کانٹیکس میں آ جائیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کیا کیا۔ ایک ابھی میرا خیال ہے پریس ٹاک کرتے ہوئے کہیں پہ انہوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں یہ کہا اسموگ کے حوالے سے کہ لاہور میں جو اسموگ ہے، دلی میں بھی اسموگ ہے، تو ہمیں ایک انوائرمنٹل ہماری ڈپلومیسی ہونی چاہیے ہندوستان کے ساتھ۔ اور اس حوالے سے میں ہندوستان کے جو ایسٹ پنجاب کے چیف منسٹر ہیں، میں ان کو ایک خط بھی لکھنے کا سوچ رہی ہوں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ آپٹکس ہیں جو باپ بیٹی مسلسل جنریٹ کر رہے ہیں۔ چند دن پہلے جب SCO کا سمٹ تھا تو آپ کو یاد ہے کہ برکھا دت صاحبہ، جن کو ویزا ہی نہیں دیا تھا پاکستان نے، اور باقی جتنے بھی جرنلسٹ آئے وہ SCO کو کور کرنے گئے، لیکن برکھا دت آئیں نواز شریف صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے، اور نواز شریف صاحب کی انسسٹنس اور انٹرونشن پہ ان کو ویزا ملا۔ وہاں نواز شریف صاحب نے نریندر مودی کے لیے بڑے انہوں نے اچھے جذبات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا میں چاہوں گا دوبارہ میری ان سے میٹنگ ہو، اچھا ہوتا کہ نریندر مودی یہاں پہ آتے۔ تو انہوں نے ایک ہیڈ لائن اور آپٹکس جنریٹ کیا۔ اب ان کی صاحبزادی بھی آپٹکس جنریٹ کریں۔ ان تمام چیزوں کو آپ ان کی ڈاٹ کنیکٹنگ کریں، انہیں اچھی طرح سے، یہ جو اس وقت پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ہے، انہیں اچھی طرح سے احساس ہے۔ اور میں تو 2 سال سے یہی چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا ذہن بار بار جا کے اسرائیل کے اندر پھنس جاتا ہے۔ ہمارے اسرائیل کا ہم بال نہیں بیکا کر سکتے، اسرائیل کو ہمارا کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے ہم سے نفرت کرتے ہیں، بیکاز ہم ان سے بہت نفرت کرتے ہیں، لیکن یہ معاملے ڈائنامکس کا تعلق ہندوستان، پاکستان، چین سے تھا، اور اب اس سٹیج پہ یہ ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں، اور پہلے جو چیز احتیاط سے کر رہے تھے اب یہ کھلم کھلا آپٹکس جنریٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم تو بالکل تیار ہیں ہندوستان کے ساتھ ہر قسم کی بات چیت، ٹریڈ، انویسٹمنٹ کرنے کے۔ اب دیکھیں لفظ کشمیر ان کے منہ سے اب نکلتا ہی نہیں ہے، حالانکہ جب عمران خان کے زمانے میں ان کی بندوق یہی تھی عمران خان کی گردن کے اوپر کہ عمران خان نے کشمیر کا جو ہے وہ سودا کر دیا۔ تو ان ڈائنامکس کو آپ دیکھیں اور آپ بہت بہتر سمجھ سکیں گے کہ کیا کرنے کی کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں جناب محسن نقوی صاحب، انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے باقاعدہ ایک پریس ٹاک کے اندر، انہوں نے کہا کہ وہ تمام نوجوان پاکستانی اوریجن جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پروٹیسٹ کیا مڈل ٹیمپل کے باہر اور ان کی گاڑی کو روکا، انہوں نے اس کو بالکل اٹیک کا نام دیا، اور پاکستانی اخبارات نے بھی ماشاءاللہ اتنی بے شرمی کی بات ہے کہ پاکستان کا انگریزی اخبار ڈان جو ہے اس نے بھی اس کے لیے لفظ اٹیک استعمال کیا ہے ہیڈ لائن کے اندر۔ ان کو کم از کم دیکھیں، آپ چلیں محسن نقوی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ایک پالیٹیشین ہے، آپ کو تو کم از کم تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے تھی، پروفیشنل کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایک پروٹیسٹ ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے پاسپورٹ کانفیسکیٹ کر لیں گے، ان کے NIC ہم کینسل کر دیں گے، ان کے بلاک کر دیں گے، سب کچھ کر دیں گے۔ اور کچھ اس پہ رد عمل پاکستان کے سوشل میڈیا پہ یہ ہوا ہے کہ محسن نقوی صاحب کو اگر کوئی FIR درج کرنی ہے تو وہ دیکھیں کہ پولیس کتنی زیادتیاں کر رہی ہے، یہاں لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑے جا رہے ہیں، 11 سال کے بچوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، 9 سال کی بچی جو ہے اس کو کچل دیا، یہ سب چیزوں پہ کریں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جو اصل چیز مس کر دی ہے یہاں پہ کہ محسن نقوی صاحب نے کتنا بڑا یہ ان کا ایکٹ جو ہے وہ کتنا بے وقوفی کا اور بچگانہ اینڈ اوور ریئیکشن کا ایکٹ ہے۔ برطانیہ یہ کوئی
صومالیہ میں، یمن میں تو نہیں ہوا جہاں پہ کوئی قانون نہ ہو اور لا لیسنس ہو. برطانیہ کے اندر ایک پروٹیسٹرز اگر قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو گزند یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو قاضی فائز عیسیٰ کو یا ان کے پیچھے کھڑے پاکستان کی ایمبیسی کو، برٹش پولیس کو کمپلین کرنی ہے. لا ابائڈنگ کنٹری ہے، سسٹم آف لا ہے، ڈیو پروسیس ہے. تو یہ تو وہاں کی برطانیہ کی پولیس ہی یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا انہوں نے کسی قانون کو توڑا، کیا انہوں نے کوئی ایسا ایکشن کیا جس سے قاضی فائز عیسیٰ کی زندگی کو یا ان کی حفاظت کو کسی قسم کا خطرہ تھا. محسن نقوی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ محسن نقوی صاحب ٹرانس نیشنل ریپریشن کر رہے ہیں. یعنی وہ لوگ جو اپنے برطانیہ کے قوانین کے اندر، پاکستانی برطانوی جو ہیں، جو اپنے رائٹس کو استعمال کر رہے ہیں، پولیٹیکل ایکسپریشن کا رائٹ جو ہے جو برطانیہ میں بہت امپورٹنٹ ہے، وہ اس رائٹ کو استعمال کر رہے ہیں. اور ٹرانس نیشنل ریپریشن کا جو قانون ہے وہ کیا کہتا ہے کہ جب لوگوں کو ان کے پولیٹیکل ایکسپریشن سے روکنے کے لیے آپ ہوم کنٹری میں ان کے خلاف دہشت گردی کرتے ہیں یا ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن اٹھاتے ہیں تو یہ ٹرانس نیشنل ریپریشن ہے. دیکھیں ابھی محسن نقوی صاحب کیا کرتے ہیں. میں تمام برطانوی شہریوں کو یہ کہوں گا، پاکستانی اوریجن کے، کہ اگر محسن نقوی ان کے NIC کینسل کرتے ہیں، پاسپورٹس کینسل کرتے ہیں یا بلاک کرتے ہیں، آپ فوری طور پہ ایک برطانیہ کی کورٹ میں اپیل کریں وکیلوں کے ساتھ اور وہاں جائیں. پہلے تو اس کے بارے میں پریس کانفرنس کریں کہ یہ ہمیں دہشت گردی ہو رہی ہے ہمارے خلاف، کہ ٹرانس نیشنل ریپریشن ہے، اور اس کے خلاف کیس کر دیں کسی برٹش کورٹ میں ہیومن رائٹ کا ایک وکیل لے کے کہ یہ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر نے ہمارے خلاف، ابھی تو خالی کہا ہے نا، اگر وہ کریں تو آپ کو یہ ڈیفینیٹلی طور پہ کرنا چاہیے. اسی میں کہتے ہیں نا، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ میں ذکر کروں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے وہ الیکشنز کا نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ کئی دنوں کے بعد اس کے آفیشیل رزلٹس آئیں گے، لیکن جو غیر سرکاری ان آفیشیل رزلٹس ہیں اس میں منیر کاکڑ، جن کو پاکستان تحریک انصاف سپورٹ کر رہی تھی، وہ ناکام ہوئے ہیں، اور میاں رؤف عطا، جنہیں PMLN PPP اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو ہے وہ انہیں سپورٹ کر رہی تھی، وہ اس میں کامیاب ہو گئے. اب اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہو یا کوئی اور بار ایسوسیشن ہو پاکستان میں، اس میں انفلوئنس پیڈلنگ بھی ہوتی ہے، حکومت کی پیسہ بھی بہت چلتا ہے بدقسمتی سے. لیکن اس کے باوجود میں نے، اور یہ تو ظاہر ہے انڈرسٹینڈیبل تھا، لیکن میں نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے یہ کہا تھا، لاسٹ ویلاگ میں، کہ یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن کے نتائج ہیں، اس کے اوپر آپ کو فیصلہ سے پتہ آپ کو یہ چلے گا کہ کتنا زیادہ وہ شعور پاکستان کے اندر پیدا ہو چکا ہے، جس کا آپ اور میں اکثر ذکر کرتے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں آپ کا پیدا ہو گیا ہے، بار ایسوسیشن کا نہیں پیدا ہوا. اور بار ایسوسیشن سے ایک پیرامیٹر ہے، ایک انڈیکیٹر ہے کہ لوگوں کی سوچ کیا ہے. حامد خان صاحب یہ سوچ رہے تھے کہ اس الیکشن میں وہ کامیاب ہو گئے، بیکاز دو گروپس ہیں، آپ کو پتہ ہے، ایک انڈیپینڈنٹ گروپ ہے جو اسما جہانگیر صاحبہ کا گروپ ہے، دوسرا پروفیشنل گروپ ہے جو حامد خان صاحب کا گروپ ہے. تو حامد خان صاحب نے اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ وکلا جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک موومنٹ چلائیں گے. اب وکلا نے کیا یہاں پہ پیغام دیا ہے؟ وکلا نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم تو PMLN کے ساتھ، ہم تو PPP کے ساتھ، ہم تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کی جماعتوں نے انہیں سپورٹ بھی کیا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وکلا کی اکثریت یا بہت بڑی تعداد جو ہے اسے 26ویں آئینی ترمیم سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ان کو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، انہوں نے اسے قبول کر لیا ہے. ذہنی طور پر وہ کسی بھی قسم کی کنفیوژن میں اس حوالے سے شکار نہیں ہے. تاہم ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ میں نے دیکھا محترمہ اسما جہانگیر مرحومہ کی جو صاحبزادی ہیں، منیزہ جہانگیر صاحبہ کا، جنہوں نے ٹویٹ میں کنگریچولیٹ تو کیا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن جیتنے میں. جو گروپ ہے احسن بون صاحب کا، جس میں میاں عطا صاحب ہیں، انہوں نے ان کو کنگریچولیٹ تو کیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اسما جہانگیر جو ہیں وہ سینیورٹی کے پرنسپل میں بلیو کرتی تھیں، اور سینیورٹی کا پرنسپل میں لیسٹ انٹرفیرنس یا لیسٹ اس میں جو گند اور ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے. یہ انہوں نے ٹویٹ کیا. میں نے اس کے اوپر ایک کاؤنٹر ٹویٹ بھی کیا ہے کہ اب پچھتائے کیا حوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. میں نے یہ ٹویٹ اس لیے کیا ہے کہ بہت سے لوگ آپ میں سے سمجھتے ہیں کہ جب سے آپ کے ذہن میں وہ جملہ آ گیا ہے کہ اسما جہانگیر صاحبہ جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ ڈفر ہیں یہ جرنیل، ڈفر ہیں یہ جرنیل، تو سب لوگ ایک بلیو کرتے ہیں کہ اسما جہانگیر صاحبہ کا شاید اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ساتھ کوئی بہت بڑا جھگڑا تھا. مجھے ویسے خوشی بڑی یہ ہوئی کہ جو نیچے ٹویٹس ہیں، ان ٹویٹس کے نیچے ایک سے زیادہ میں نے کامنٹ دیکھا، 2 3 4 کامنٹ دیکھے کہ آج اگر اسما جہانگیر صاحبہ زندہ ہوتی تو ہمیں بہت شک یہ ہے کہ وہ شریف زرداری اور جرنیلوں کے ساتھ ہی ہوتی، وہ اور عمران خان کے خلاف ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے یہ بہت شک ہے کہ اسما جہانگیر مرحومہ جو ہیں ریسپیکٹیبل، وہ کوئی بہت بڑی، وہ بھی اسکالر نہیں تھیں. چند دن پہلے جب میں نے یہ کہا کہ ذاکر نائک کوئی بڑے اسکالر نہیں ہیں، مبلغ ہیں، پریچر ہیں، تو آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ دے وانٹڈ ٹو کل می. لیکن اسما جہانگیر صاحب، اور ابھی ظاہر ہے مجھے اور بہت گالی پڑے گی، اسما جہانگیر صاحبہ ایز پر مائی کنسیڈرڈ اوپینین انالیسس ریئیکشنری تو ضرور تھیں، لیکن وہ کوئی اسکالرلی ان کا ویو نہیں تھا پاکستانی پالیٹکس کے اوپر، نہ کوئی ان کا کوئی بہت ڈیپ انڈرسٹینڈنگ تھی. وہ در حقیقت
शरीफ ख़ानदान के बहुत करीब हो चुकी थी और कुछ और भी रीजनल ऐसे इन्फ्लुएंसेस थे कि उनको एक सर्टेन डायरेक्शन में कल्टीवेट किया गया था। और उनकी जो रिएक्शनरी स्टेटमेंट्स हैं, वो महज़ एक रिएक्शनरी किस्म की स्टेटमेंट थी, गुस्से वाली स्टेटमेंट, जैसे बहुत से लोग स्टेटमेंट्स दे देते हैं। अस्मा जहांगीर का कोई पर्सपेक्टिव नहीं था वेल डेवलप्ड। मुझे नहीं याद पड़ता कि अस्मा जहांगीर साहिबा ने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या जर्नैल साहिबान का जो पॉलिटिकल कंट्रोल है, उसके हवाले से कोई पेपर डेवलप किया हो, कोई उन्होंने उस हवाले से खुद अपनी कोई बड़ी डिटेल किस्म की तहरीर लिखी हो, 2 4 5 हज़ार वर्ड का एक लॉन्ग फॉर्म जिसको कहते हैं। मैंने इसकी कोई एविडेंस नहीं देखी। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा शक है कि अगर आज वो ज़िंदा होती, तो वो आज शरीफ ज़रदारी के साथ ही खड़ी होती और उसकी कोई ना कोई एक्सक्यूज़ वजह जो है वो ढूंढ लेती। वंस अगेन मैं फिर कहूँगा, झगड़ा आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के साथ नहीं है, झगड़ा उनकी पॉलिटिकल पेनिट्रेशन और कंट्रोल के साथ है, जिसके लिए अगर आप इससे जान छुड़ाना चाहते हैं तो आपको नए आइडियाज़ क्रिएट करने होंगे कि फिर अल्टरनेट क्या है। वरना जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल क्लास के हालात हैं, उसको देख के तो अक्सर फौजियों को भी यही लगता है कि इस क्लास के हम सबॉर्डिनेट होंगे क्यों भला। तो ये बड़ी एक लंबी बैटल है, फिर इस पर बात करेंगे। थैंक यू।